सूरत अल-कहफ आयत नंबर 28। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम, और आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोक के रखिए, जोड़ के रखिए जो अपने रब को पुकारते हैं। बिलगदाती वल अशी, सुबह शाम, यानी सुबह शाम अपने रब को पुकारने वाले। युरीदून वजहहू, और जो अपने रब का चेहरा चाहते हैं, यानी कि अपने रब की रजामंदी चाहते हैं। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ कर रखिए जो कि अपने रब की रजा चाहते हैं और सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। दरअसल यहाँ एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा भी है कि सहाबा किराम में से साद बिन अबी वक़ास अल्लाह इस वाक़े के बयान करते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो थे, बड़े बड़े कुरैश के जो सरदार थे, वो नापसंद किया करते थे गरीब लोगों को, और कहते थे कि जब हम आपके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए या आप हमसे बात करें तो उस वक़्त अपने पास से इन लोगों को हटा दिया करें। तो उस वक़्त ये आयत आई। तो इससे मुराद ये है कि वो सहाबा किराम में जो गरीब और कमज़ोर थे, जिनके साथ बैठना कुरैश के सरदारों को गवारा ना था। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम 6 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मेरे अलावा बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और एक हज़ली और 2 सहाबा और थे। कुरैश मक्का ने ख्वाहिश जाहिर की कि इन लोगों को अपने पास से हटा दो ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आया कि चलो शायद मेरी बात सुनने से इनके दिलों को दुनिया बदल जाए, लेकिन अल्लाह ताला सख्ती के साथ ऐसा करने से मना फरमा दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शफीक थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर तरह से एक चाहत आरजू होती थी कि किसी तरह ये लोग ईमान ले आए। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ही नहीं थी कि कोई दुनियावी मफाद की वजह से, बल्कि इसलिए ताकि इस्लाम को और मुसलमानों को इससे फ़ायदा पहुँचे। यानी एक अगर सरदार ईमान ले आता हैगा तो उसकी एक कुव्वत होती है, उसके पीछे बहुत सारे और लोग भी सर कबीले के ईमान ले आते हैं। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि उस सरदार के ईमान लाने की वजह से मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान पिस रहे होते हैं, उनको भी कुव्वत मिलती है। हम देखते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो मुसलमानों को बहुत कुव्वत मिली, और इस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो भी मुसलमानों को बहुत कुव्वत नसीब हुई। तो यहाँ पे उनका एक तरीकाकार ये था कि वो अपने लिए प्रोटोकॉल चाह रहे थे। मुशरिकीन मक्का के VIP इस्लाम चाहिए हमें, कि हमें ख़ास वो दिया जाएगा और इन गरीबों को यहाँ से हटाओ बचाओ और हमें अलग से प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो हम बात आपकी आके सुनेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या इरशाद हुआ कि नहीं, आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ के रखिए, रोक के रखिए, इनकी फिक्र ना कीजिए। अल्लाह इनको इस्लाम लाना है तो ऐसी हालत में लेकर आए। अल्लाह ताला को इनकी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को जिसके ज़रिए चाहे इस्लाम को इज़्ज़त बख्श दे। इंसानों की वैल्यू असल में वो उनके दिल की कैफियत से है कि वो अपने रब से किस तरह जुड़े हुए हैं और अपने रब की कितनी रज़ा चाहते हैंगे। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप अपने आप को रोक कर रखिए किन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैंगे। और यहाँ से हमें सुबह शाम के वज़ाइफ और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, हमें सुबह शाम की दुआएं वगैरह हैं, उनकी अहमियत का भी अंदाज़ा होता है कि सुबह और शाम के वक़्त तो ऐसे औक़ात हैंगे कि इस वक़्त में अल्लाह ताला को याद करना, ख़ास अल्लाह ताला की तस्बीहात करना और वो दुआएं पढ़ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम हैंगी। तो हमें उसका भी एहतमाम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शुमार हो सके हमारा। तो यहाँ ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने उन्हीं बंदों की जो ख़ास निशानी बताई, क्या बताई कि वो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। और उनके असल मकसद क्या है, पुकारने का भी कोई दिखावा नहीं है। युरीदून वजहहू, वो अपने रब की रज़ा चाहते हैं, उसका चेहरा चाहते हैं, अपने रब का दीदार। तो हम में से हर एक चाहता है कि हमें क़यामत के दिन और जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो। तो उसके लिए ख़ास तौर पे सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और आजकल तो एक बेहतरीन टाइम है, वैसे सुबह शाम की दुआएं जो हैं उसमें हमारी अल्लाह ताला की तस्बीहात होती हैंगी और उसके अलावा अपनी प्रोटेक्शन और हिफाजत की दुआएं हैंगी, अक्सर दुआएं जो हैं। तो वो भी आजकल के दौर में हमें बताई जा रही हैं बार बार कि जो वायरस चल रहा है उससे भी बचने के लिए दुआएं पढ़नी चाहिए। तो अभी से हम अपना रूटीन ऐसा बना लें ताकि हम इसमें सुबह शाम की दुआओं को पढ़ने में
پکے ہو جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے کسی حال میں بھی یہ نہیں چھوٹنا چاہیے. جس طریقے سے ہم دن میں 2 دفعہ کھانا ہمارے ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنی روحانی غذا کے لیے اس کو ضروری سمجھیں کہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ صبح شام کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. بہت بہترین قلعہ ہے ہمارے لیے جس کے اندر ہم محفوظ ہو جاتے ہیں گے بہت ساری چیزوں سے. تریدون زینت الحیات الدنیا، تو آپ کیا دنیاوی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہ ہٹائیں، آپ کو کون سی دنیا کی زندگی کی خواہش ہے. اور یقیناً آپ ایسا نہ کوئی شخص یہ سوچے کہ آپ زیادہ توجہ جو ہے سرداروں پہ دے رہے ہیں تو شاید آپ کی نگاہ میں دنیاوی مال و اسباب کی بھی کچھ وقت اور اہمیت ہے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. ہم آج جس زندگی میں رہ رہے ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں ایک دن کا کھانا کھاؤں اور ایک دن فاقہ کروں اور شکر ادا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں آیا کرتے تھے تو آپ پوچھا کرتے تھے کچھ ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. یہ صبح کا وقت ہوتا تھا اور اکثر اوقات آپ کے ایسے ہی گزرا کرتے تھے کہ آپ کے گھروں میں کھانے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. ایون کہ آپ کا جو بستر ایک دفعہ کسی عورت نے تھوڑا محبت میں نرم بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ اس بستر نے مجھے رات تہجد میں اٹھنے میں دقت محسوس ہوئی مجھے اس کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اپنے اوپر تو کتنا زہد والا عالم تھا کہ دنیا کس طریقے سے ترک کی تھی وہ تو الگ ہی چیز ہے کی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. اور اس آیت سے ہم اپنے لیے جو معنی نکالیں گے کہ اپنے آپ کو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ روک کے رکھنا چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، دنیا داری اور دنیا کی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنا رخ جو ہے اللہ اور اللہ والوں سے موڑ لیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ جو رکوع ہے نا بیچ والا، یہ پچھلے رکوع اور اگلے رکوع دونوں سے جڑا ہوا ہے. پچھلے رکوع میں ہم اصحاب کہف کے بارے میں پڑھ کے آئے کہ وہ بہت ہی اونچے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن اللہ اور اس کی رضا اور اس آخرت اور اپنے ایمان کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ ترک کر دیا. اور آگے نیکسٹ رکوع میں ہم باغ والے کا قصہ پڑھیں گے کہ وہ کس طریقے سے دنیا نے اس شخص کو ہلاکت کے کنارے پہ لے گئی دنیا سے. تو ہمیں اس ورلڈلی لائف سے اپنے آپ کو بہت ایک چیلنج ہے آج کی دنیا میں ہمارے لیے. یہ جو دنیا اتنی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر طرف گھری ہوئی ہے گی، دنیا کی زندگی نے ہر طرف سے ہمیں کیپچر کر لیا ہے گا اور ہم سب دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں گے. تو ہمیں اپنا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے. ریممبر یور مشن کہ میں کس لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہوں. میں صرف دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، اس میں دوڑ لگانے کے لیے اور اس کو پا کر خوش ہونے کے لیے نہیں بھیجی گئی ہوں. ایسا نہ ہو میرے اپنا اصل ہدف سے، اصل مقصد سے نگاہیں ہٹ جائیں اور اس دنیا میں اس طرح لگ جائیں ہم. تو ہمیں اپنے اس چیز کو بہت فوکس کرنا ہے گا کیونکہ دجال کے پاس کیا ہوگا دھوکہ دینے کے لیے؟ دنیا ہی ہوگی دجال کے پاس. تو جس کا دل جتنا دنیا کے ساتھ اٹریکٹ اور کنیکٹ ہوگا اس کے لیے دجال کو فالو کرنا اتنا ہی آسان اور اس سے بچنا اتنا ہی مشکل ہوگا. تو یہ خاص طور پہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی سے بھی بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ کی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھام کے رکھیے، روک کے رکھیے نیک لوگوں کے ساتھ. تو آج سوچا آج ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق نیک لوگوں سے جڑا ہو. اور انسان کو اپنی کمپنی کے بارے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ میں نے کن لوگوں کو دوست بنایا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا المرء علی خلیل دینہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی جس طرح کا اس کے دوست کا مزاج ہے، کیونکہ برے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی. یعنی کستوری اٹھانے والا آپ سمجھیں کہ اس کی پرفیوم کی شاپ ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی کہ کستوری اٹھانے والا، یعنی وہ خود تو یا تو تمہیں خوشبو دے گا، عطیہ کر دے گا، تحفہ دے دے گا، یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے. نہیں تو کچھ نہیں تو اس کے پاس بھی بیٹھو گے تو خوشبو تو آئے گی تمہارے پاس. اور بھٹی جھونکنے والے کا کیا ہے کہ بھٹی جھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کچھ نہیں بھی ہوگا تو تمہارے پر بدبو تو آئے گی اس کی. یعنی ایسے شخص کے ساتھ تم بیٹھو گے جو بھٹی جھونک رہے گا، تو ایسے شخص آپ بیٹھے ہیں جو بالکل دنیا دار شخص ہے، دنیا کی باتیں فضول، مذاق، ہنسی، گپے شپے، یہ وہ مستیاں. تو
لطیفے گوئیاں، ان سب چیزوں کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول اور اس کی باتوں میں آخرت کی طرف نہیں لگتا ہے، بلکہ مزید دنیا اور کی بے حس چیزوں کی طرف ہی آپ رغبت کرتے ہیں گے۔ تو اس سے انسان کو اپنے حوالے سے بہت فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نے اس دنیا میں کن لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا، کن کی کمپنی میں بیٹھنے کو میں پریفر کرتی ہوں یا میں پسند کرتی ہوں، کیونکہ انسان اندر سے خود بھی ویسا ہی ہوتا ہے گا۔ ایک کانورٹ مسلم لڑکی تھی، تو اس نے اپنی یونیورسٹی میں ایک انٹرویو میں دے رہی تھی، وہ اپنے مطلب مسلم لوگوں کے درمیان میں کہ اپنے بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا پرابلمس مجھے فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ فل عبایا و نقاب میں تھی، تو اس نے بتایا کہ میرے گھر والے اس قدر ہیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اسلام سے، اور میں اتنی مشکلوں سے مطلب اپنا اسلام کو کیری کر پا رہی ہوں کہ میں نے بالکل چھپا کے رکھا ہوا ہے، ہائڈ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور میں بعض اوقات نماز بھی پڑھتی ہوں تو مجھے ٹوائلٹ میں پڑھنی پڑتی ہے۔ ایون کہ بتائی تھی کہ میں گھر سے بھی نکلتی ہوں تو میں گھر سے نارمل ڈریس میں نکلتی ہوں، جیسے پینٹ شرٹ وغیرہ میں نہیں نکل سکتی اس طرح سے، اور پھر میں آگے جا کے اپنے ڈریس کوڈ اور نقاب اور حجاب وغیرہ کرتی ہوں۔ تو اس وقت اس کو سن کے واقعی میں کتنی وہ ہو رہی تھی کہ اتنی مشکل تکلیف اٹھا رہی ہے وہ عورت، وہ لڑکی جو اب خود سے اپنے رب کو پہچان کے اس کی طرف آ رہی ہے۔ اور ایک بعض اوقات آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہماری کچھ گھرانے اچھے نیک ہوتے ہیں گے اور وہاں سے لڑکیاں نکلتی ہیں گی اچھی صحیح ٹھیک ٹھاک حال میں، لیکن جب اپنی دوستوں کے پاس پہنچتی ہیں گی تو ان کا حلیہ ہی کچھ اور ہوتا ہے گا، ان کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے گا، ان کے اسٹائل ہی کچھ اور ہوتے ہیں گے۔ وہ سب مطلب آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ ریپلیس کر رہا ہے گا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بائی بورن اسلام دیا ہے گا، ہم اس کو فخر محسوس نہیں کرتے اس کو، بلکہ ایک طرح کا اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریپلیس کر کے انہیں جنہیں یہ چیز نہیں ملی ہے وہ خود سے آ رہی ہیں اور تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں۔ تو یہی چیز ہمیں اصحاب کہف میں نظر آتی ہے کہ انہیں جو چیز نہیں ملی تھی انہوں نے آبزرویشن کر کے کائنات میں غور و فکر کر کے توحید کو پہچان لیا اور اس پر ڈٹ گئے، اور اس کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ اپنے بارے میں سوچنی چاہیے کہ آج ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے ہیں، یا میری دوستیاں کیسی ہیں، میں نے کن سے دوستی رکھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج بعض وقت ہم وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کو بھی اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، اور کوشش بھی ہونی چاہیے ہمیں کہ اگر ہم اتنا ہمارے اندر اپنا ایمان ہمارا پختہ ہے کہ ہم دوسرے کو اس کی طرف امپریس کر سکیں، دین کی طرف، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان بھی ہمارا چلا جائے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے گا۔ تو انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے گا، کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر اس کے اثرات ضرور آتے ہیں گے۔ ایسا نہ ہو آپ دنیاوی کہ بہت فیشنیبل ہے، سب اسٹائلش ہے، سب کچھ ہے یو کر کے، اور ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ان دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو گپ شپ ہے، ان کی جو باتیں ہیں، وہ ہر چیز جو ہے ہمیں میٹر کرتی ہیں گی۔ تو یہاں پہ آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور وہ مت کہنا مانی ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی جو شخص بالکل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے گا، قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے گا، تو ایسے شخص کے ساتھ اپنے آپ کو مت لگائیے، اس کی اطاعت مت کیجیے، اس کی بات مت مانیے، اس کے ساتھ وقت نہ گزاریے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ جو ہے حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، یعنی افراط و تفریط کہتے ہیں نا، ایک اس طرف گر جانا یا اس طرف گر جانا، بالکل بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی اعتدال نہیں ہے اس کے معاملے میں، یعنی کہ وہ ایک طرف کو گرا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے گا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ، ایسے لوگ کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزاریں، جو خود اللہ سے غافل ہیں، تو وہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گے۔ آپ خود سوچیں نا، آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں گے جو فل ٹائم غیبت کر رہا ہے یا کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے گا، تو اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کو بھی اس پہ ملوث کرے گا، آپ نہیں ملوث ہوں گے۔ تو ایسے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ خود اس کو، آپ بھی اس کو بچائیں، اور اگر آپ دوسروں کو نہیں بچا سکتے تو پھر اپنا تو پلو بچائیں، اپنے آپ کو تو سیف کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا، تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے، ایسی گیدرنگ سے بچانا چاہیے۔ انسان اگر وقتی طور پہ آپ کو اپنے قریبی لوگ ہیں گے اس میں وقت گزارنا پڑتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اگر زیادہ وقت انسان گزارے گا تو وہ خود بھی اپنے رب سے دور ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آتا ہے گا کہ قیامت کے دن قریبی دوست ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اللہ سے غافل کر دیا، مطلب شیطان بن گیا یہ شخص میرے لیے، اور اس نے
ایسی بات ہے، آپ دیکھیں آج کل کی جو دوستیاں آئیں گی اس میں کتنی سلینگ لینگویج، اتنے برے برے ورڈز، اور وہ بھی بہت ہی اس طرح کی جاتا ہے کہ یہ دوستی نبھانے کا طریقہ آئے گا، تو تڑاک کر کے باتیں کرنا، اور بہت ہی مطلب سمجھے نا، ادب تو بہت ہی دور کی بات ہے، ایک عزت والی چیز بھی نہیں رہی ہے کہ بعض جگہوں پر. تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنی دوستی کے حوالے سے کہ ہم نے کس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے گا، کیونکہ میں اپنے دوست کے دین پر ہوں، جیسا اس کا دین ہے، جیسی اس کی سوچ ہے. کیونکہ دیکھیں دوستی کہاں ہوتی ہے، جب آپ کا دو لوگوں کے مائنڈ جو ملتے جلتے ہوں، ان کے مزاج ملتے جلتے ہوں. لائک مائنڈیڈ میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں گی، اپوزٹ اس میں تو دوستی نہیں ہو سکتی ہے گی نا، کہ ایک بالکل دوسری طرف جا رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے، تو وہ دوست تو نہیں ہو سکتے. مجبوری میں ایک ساتھ رہ رہے ہو سکتے ہیں گے، لیکن وہ دوست تو نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے ہمیں بالکل بہت اپنے آج کے دور میں یہ آیت جو ہے گی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے گی کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں، تو ہی ہم ان فتنوں میں سروائیو کر پائیں گے. ورنہ ہم خود دنیا کی زینت کی طرف جھک جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم جھکیں گے تو ہم کیا ہوگا، اللہ کے ذکر سے بہت دور نکل آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے، جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچائے. ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمزور اور حقیر سمجھے جانے والا، یعنی یہاں پہ شروع میں آیا نا کہ اپنے آپ کو ایسے لوگ ساتھ روک کے رکھیں دنیا میں جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے. اور کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تندخو اکڑ کر چڑھنے والا اور متکبر شخص. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دوستیاں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں گے، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ابرار ہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا ساتھ نصیب کرے، اور آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کے